वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए? जचता है ना सांवल पे। क्या सांवल? मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। फैसला हो चुका है ज़किया, तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। आपकी शराफत का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा सलब साहब, इन लोगों से लड़ना है तो इन्हीं। सावन जब पिया के कहने पर उसके घर पर आता है तो पिया उसे फ़ौरन से समझाने लग जाती है और कहती है कि मेरे पीछे पड़ा है और उसकी वजह से मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आती? असलम को सारी बातें पिया बोलती है और असलम कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है? मैं भी मजबूर था इसलिए मैं नहीं कर सका। सावन ये सारी बातें सुन रहा होता है कि पिया अपने बाप को किस तरह, ऐसी कोई बात नहीं है, हम शुरू से ही ऐसे हैं और मुझे नहीं पता कि मूसा कौन है, कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। तो आलियार कहती है, आलियार कहता है कि जो पिया ने मुझे सब बताया है क्या वो सच है? मेरे दिमाग में ये सब बातें घूम रही हैं। लेकिन आलियार की माँ कहती है, तुम उस लड़की के पीछे हम लोगों से सवाल करते हो, क्यों ये सब उस लड़की ने तुम्हें सिखाया है या तुम खुद से ऐसे कह रहे हो? आलियार की माँ भी उसे समझाती है लेकिन वो कहता है कि माँ, जब भी मैंने आपसे कोई बात पूछी है आप उस बात को टाल देते हो। मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे पूछने दें कि पिछले टाइम पे ऐसे क्या बात हुई थी जो आपका और असलम अंकल की साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। मुझे इस बात को क्लियर करना है। तो आलियार अपने बाप से पूछता है, मुझे सब सच सच बता दें। उसका बाप रोने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। मुझे लगता है कि पिया का बाप खुद राज़ी नहीं है और वो तुम्हें हमारे ख़िलाफ़ भड़का रही है। तो सेठ दाऊद कहता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम दोनों एक हो जाओ, और अगर वो नहीं मानता तो तुम बेशक भाग के शादी कर लो। इधर पिया अपने बाप से अजाले की बात करते हैं कि अगर आप कफ़ारा अदा करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें और हम थाने पे मूसा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाते हैं। उसका बाप कहता है कि ये सब नहीं हो सकता। तो असलम कहता है कि तुम अगर यही सब चाहती हो तो ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा और हम लोग बुरी तरह फंस जाएंगे। तो पिया कहती है, जो हम हर 6 महीने बाद घर बदलते हैं और भागते हैं तो ये सब नहीं होगा। अगर हम उसका मूसा का अगर हम FIR करवा देते हैं और हौसला देता है। और इधर आलियार की माँ और बाप दोनों बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि देखो आलियार, तुम हमारी एक ही औलाद हो, अकलौती औलाद हो, तो ये सब गलत है, जो वो तुम्हें बता रही है वो सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मुझे याद है कोई होगा मूसा, मुझे नहीं पता। मैंने निसार को भी बोला था कि वो उसके बाप से जाके बात करे, उसने बात की लेकिन वो नहीं मान रहा और वो नहीं मानेगा। तुम और पिया जाके मैं तो बिल्कुल आज भी तुम्हारे साथ हूँ और कल भी रहूँगा। तुम हमारी अकलौती औलाद हो, बस तुम उस लड़की से कहो कि हमारे बीच में इस तरह खिलाफ बातें करके हमारा घर मत तोड़ो। तुम हमारे वाहिद सहारे हो और हम तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो तुम हमारी औलाद हो, हमने तुम्हें
اچھا وقت دیا، اچھی سب کچھ دیا، اب تم پیا کی باتوں میں آ کے ہمارے خلاف جاؤ گے تو الیار کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جو پیا کہہ رہی ہے، کیا وہ سچ ہے کہ نہیں، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن سیٹھ موسیٰ سب کچھ اسے بتا دیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ تمہیں ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے خلاف ہو جاؤ، اور اس کے باپ کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے ہم سے، اس لیے وہ تمہیں ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے کہ میرا کوئی بھی ایسا تعلق ہے یا اس کی ماں کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ مجھے پتہ ہے۔ کوئی ہوگا، کوئی موسیٰ جو مر گیا، کھپ گیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون تھا۔ میں تمہارے سامنے بس ایک ہی بات کرتا ہوں کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم ہم پہ یقین کرو، اگر تم نے کورٹ میرج کرنی ہے تو بے شک کر سکتے ہو، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اصل میں پیا کا جو باپ ہے وہ اس رشتے پہ راضی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ من گھڑ رہا ہے اور تمہیں ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سیٹھ داؤد رونے لگ جاتا ہے اپنے بیٹے کے آگے کہ تم ہماری واحد اولاد ہو اور ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں کھونا نہیں چاہتے، اور تم سے یہ ایک التجا ہے کہ تم پیا سے کہہ دو کہ ہمارا گھر مت توڑو، تم ہمارا واحد سہارا ہو۔ تو اس بات پہ الیار بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور سیٹھ داؤد بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے رونے لگتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کی منتیں کرنے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس میں پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور الیار بھی اپنے باپ پر یقین کر لیتا ہے اور ان کو گلے لگا کے ان سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ بس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے میں موسیٰ اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا اب میرے ساتھ ہے اور اس کے خلاف چلا جائے گا، اور جیسے وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہو گیا ہے۔ موسیٰ یہی سب کرنا چاہتا تھا جس پہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ ادھر سانول بیٹھا ہوا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اور دوست کو بتا رہا تھا کہ جتنی استانی صاحبہ معصوم نظر آتی تھی وہ تو بہت بہادر نکلی، میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی معصوم دکھنے والی لڑکی کتنی بہادر ہے۔ اس کا دوست ساون کا دوست کہتا ہے کہ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے، اگر سیٹھ داؤد کے خلاف FIR کروائیں گی تو ساون کہتا ہے اب جو ہوگا وہ تو کرنا ہی ہوگا، لیکن اس میں چاہے ایک گھاؤ لگے یا 100 گھاؤ لگے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو محبت کا گھاؤ ہے وہ بہت مشکل بھرتا ہے۔ وہ بھی بتاتا ہے اپنے دوست کو اور اس کا دوست کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ موٹر سائیکل والا جو ہے اس پر پیا استانی جی کا کوئی دل نہیں ہے۔ آپ جا کر ہم صاحب سگریٹ پیتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی نے میرے آگے کفارہ ادا کرنے کا یہ سب کیا ماجرا رکھ دیا ہے اور اس کو میرے بات کا کوئی سمجھ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں، اور اپنی پرانی باتیں یاد کر کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اسلم کہ کیسے میری بیٹی نے مجھ سے میری گناہوں کا ازالہ مانگ لیا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی آ جاتی ہے، اسلم کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے پیا تو ایک معصوم بچی ہے، نادان ہے، اسے کیا پتہ کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، وہ تو بچی ہے، لیکن آپ تو سمجھدار ہو، آپ کو تو سب پتہ ہے، پھر آپ ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اس کی باتوں کو دل پہ کیوں لے رہے ہیں، وہ ابھی غصے میں ہے، جیسے غصہ ٹھنڈا ہوگا اور ٹھیک ہو جائے گا
آپ جا کر اور رشتہ کر لیں، اپنی دشمنی ختم کر دیں۔ لیکن اسلم کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیا کیا چاہتی ہے اور کیا کرنا ہے اس کو۔ یہ سوچ کر اب اسلم کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو میں ویسے کر لیتا ہوں۔ اسلم پھر اپنی بیوی کی بات کو سنتا ہے اور مان لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر رونے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، فساد کی جڑ تو موسیٰ ہے نا، موسیٰ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے گھروں میں آگ جلانے والا تو وہی ایک بندہ ہے جس نے ہمارے گھر میں فساد برپا کیا ہوا ہے۔ ادھر پیا اپنی بچپن کی یادیں تازہ کر رہی ہے کہ کیسے میں ابا کے ساتھ کالج کے آخری دن آ رہی تھی اور ابا مجھے کس طرح لینے آیا تھا، ابا مجھے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور کتنا اچھا تھا۔ پھر اپنے گھر کو دیکھ کر اپنے گھر کے پہلے دن کو یاد کرتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ پھر کیسے گراج لیا اور اس کی اوپننگ کی، وہ سب باتیں یعنی کہ پچھلی ساری باتیں یاد کرتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ رو رہی تھی کہ ابا میرے ساتھ کتنا سنسیئر تھے۔ لیکن اصل بات تو یہی تھی، روتے روتے اس کے کمرے کے دروازے پر ناک ہوتا ہے اور وہاں آنسو صاف کر کے کہتی ہے کہ آ جائیں۔ اسلم یعنی کہ پیا کے ابو اندر آتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیا کہتی ہے جی بولیں۔ تو کہتے ہیں میں کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پیا پہلے سوچ میں پڑی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے کچھ ٹائم دیں، میں کچھ ٹائم سوچنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور FIR کروائیں گے۔ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو میں ویسے کر لوں گے، تم بس ناراض نہیں ہونا۔ اسلم یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور پیا بھی اس بات کو لے کر سوچنے لگ جاتی ہے۔ پھر اسلم بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی خاطر یہ سب کرتا ہے اور بیٹی ہے کہ اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے بس انصاف چاہیے، جس نے میرے ماں کو مارا ہے میں اس کو اس طرح دن دناتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے یہ سب نہیں برداشت ہوتا۔ اور پیا چپ کر کے اپنے باپ کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس کا باپ چلا جاتا ہے۔ جب اس کا باپ جاتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتی ہے کہ میں کیا کروں۔ ادھر ساون بیٹھا ہوتا ہے اپنی جیپ پر، تو اتنے میں اس کا دوست آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پرانی شہزادی پھر آ گئی ہے، تو بائک کدھر چلا گیا ہے؟ تو ساون بتاتا ہے کہ وہ تو میں نے بیچ دیا ہے، اب ہمیں آگے تو یہی کام آئے گی، کیونکہ وہ صرف 2 لوگوں کے لیے تھی اور اب ہمیں لے کر جانے آنے اور موسیٰ کا مقابلہ کرنے میں یہ جیپ بہت کام آئے گی۔ تو اس کا دوست کہتا ہے ہاں آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو ہماری رانی ہے اور ہمیں تو ویسے بہت پسند ہے۔ ساون ساری باتیں اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے کیا حالات اور واقعات رہ چکے ہیں اور سر گٹ کے کش پہ کش لگایا جاتا ہے۔ ساون ایک اچھا بندہ ہے، وہ پیا کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کی مدد کرے گا۔ یہ سب اس کا دوست بھی سن کر بہت خوش تھا اور اس کو بھی پتا تھا کہ یہ سب پیا کے پیار میں ساون کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ ہم پیا کی مدد کریں گے۔ ادھر پیا کے گھر میں اس کی دوست صبح صبح آ جاتی ہے اور کہتی ہے پیا پیا پیا۔ تو پیا کہتی ہے اندر ایک ہڑتال تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی اور نہ ہی میں نے کچھ کھایا ہے۔ تو پیا کہتی ہے
اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلو میرے ساتھ اندر، میں تمہیں ناشتہ بھی کرواتی ہوں اور تم سے بات بھی کرتی ہوں۔ جب پیا اسے ناشتہ بنا کے دیتی ہے، وہ ناشتہ کر رہی ہوتی ہے، ساتھ پیا کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سارے ارادوں کے بارے میں لبنہ سے بات کرتی ہے۔ تو لبنہ اسے کہتی ہے تو پاگل تو نہیں ہوگی، تو ایسے سب کیوں کر رہی ہے؟ تو پیا کہتی ہے کہ یہ سب کرنا ہی میرے لیے ضروری ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کا قاتل آرام سے گھومے اور میں آرام سے چپ کر کے بیٹھوں۔ تو کہتی ہے اہلیار تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم ایسے خدا کے لیے مت کرو۔ تو پیا کہتی ہے اب پیار کا ازالہ دینے کا ٹائم آ گیا ہے، اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اہلیار اگر مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا۔ تو لبنہ کہتی ہے کہ یہ سب بہت غلط کرنے جا رہی ہو، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے، اہلیار تمہیں اس طرح نہیں کرنے دے گا۔ تو پیا کہتی ہے تو کیا میں اس کے لیے اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ معاف کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لبنہ اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن پیا نہیں مانتی اور پیا کہتی ہے تم یہاں پہ رکو، میں یونیورسٹی جاؤں گی، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اگر لبنہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم جاؤ تیار ہو کر آؤ، اور پیا یہاں پر اہلیار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں آج جا کے اہلیار سے بھی بات کروں گی اور اسے بھی بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے، اور یہ سوچ کر وہ چلی جاتی ہے یونیورسٹی کے تیار ہونے کے لیے۔ تو لبنہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں، اور وہ چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ لبنہ ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ جب پیا تیار ہو کر آ جاتی ہے اور یونیورسٹی کے لیے جانے والی ہوتی ہے تو جیسے ہی اپنے محلے سے گزرتی ہے تو اسے کچھ بچے نظر آتے ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ لڑائی مت کرو اور جاؤ۔ تو ساون ملتا ہے، ساون پوچھتا ہے پیا جی آپ اکیلی کدھر جا رہی ہیں، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو پیا کہتی ہے ہاں میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ تو ساون کہتا ہے آپ کا اس طرح جانا بالکل مناسب نہیں ہے، آپ کو میں چھوڑ آتا ہوں، نہیں تو اس لڑکے کے ساتھ چلی جائیں۔ تو کہتی ہے نہیں میں خود جا سکتی ہوں، تو رکشے پہ جانا اچھا ٹھیک نہیں ہے۔ لبنہ کہتی ہے یہ کون ہے جو تمہاری اتنی فکر کر رہا ہے اور تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ تو پیا بتاتی ہے کہ یہ میں نے ہی اس کو موسیٰ کی وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ تو لبنہ کہتی ہے مجھے تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ پیا کہتی ہے ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شاید محبت کے پیچھے ہی میرے یہ ساری مدد کر رہا ہے۔ لبنہ اس کے گھورتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ پیا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ محبت میں میرا ساتھ دے رہا ہے اور ہم بھی اسی میں بس اس کو اپنا دوست مانتی ہوں، اور دوست ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے لیے حفاظت کے لیے بولا ہے۔ تو لبنہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر ساون کی جیپ پر بیٹھ کر یونیورسٹی جانے لگتی ہیں، اور یونیورسٹی جاتے جاتے لبنہ کبھی ساون کو دیکھتی ہے اور کبھی پیا کو، اور پیا کبھی موڈ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ساون جو ہے وہ کتنی فکر کر رہا ہے، اور لبنہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ساون تو پیا پہ لٹو ہوا پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری اتنی فکر کر رہا ہے اور اسے یونیورسٹی تک چھوڑ کے آ رہا ہے۔ لبنہ یہ سب نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور پیا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ساون مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس لیے وہ میری اتنی فکر کر رہا ہے۔ ادھر اہلیار یونیورسٹی میں پیا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو پیا آ جاتی ہے اور اہلیار بھی اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پیا کب آئے گی اور میں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ تو اس وجہ سے
पिया जैसे ही आती है तो आलियार उसको दिल से मिल के यही बात खुश हो रहा था कि 2 दिन के बाद पिया यूनिवर्सिटी आ गई है और मैं इससे सारी बात करूँगा। तो आलियार पिया को देख के बहुत खुश होता है और उससे पूछता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था। और पिया कहती है अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे बात करनी है। तो लुबना कहती है आप दोनों बात करो, मैं लाइब्रेरी से होकर आती हूँ। तो आलियार कहता है ठीक है, थैंक यू। इनके स्पेस देने का मतलब था जिसकी वजह से आलियार खुश हो जाता कि लुबना ने हमें स्पेस दिया और हम मेरी बेटी नहीं समझती। मैं कैसे उसे समझाऊं, मैं उसको पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं अब और जैसे वो चाहती है वैसे मैं करने को तैयार हूं। बस तुम मेरी मासूम बेटी की बातों में मत आ जाओ, वो तो ना समझ है। तुम्हें पूरा हक है, तुम हमें छोड़ के जा सकते हो और हमारी वजह से तुम मूसा के ख़िलाफ़ जाके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। तुम अपनी ज़िंदगी की और ना समझ लड़की है, उसकी बातों में आकर तुम अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर। आलियार गुस्से में आके पिया को कहता है और पिया कहती है कि ठीक है, जैसे तुमने सोच लिया है वो कर लो। बस अब हमारा लगता है कि यहाँ पे ही सफ़र है। तो आलियार कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अगर मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगी तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और अगर तुम्हें अपनी गलती की एहसास हो जाता है तो मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, तुम कभी भी आके अपनी गलती का अदाला कर सकती हो। तो पिया कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है, तुम तो बहुत बड़े दावे करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब कहाँ गए तुम्हारे दावे। तो आलियार कहता है ये सारे दावे अभी भी वहीं पर है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद कोई और बात है। तो पिया कहती है मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सब सच है, अगर तुमने यकीन करना है करो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अगर तुमने अपना फ़ैसला कर ही लिया है। तो जैसे ही पिया जाने लगती है तो आलियार उसका हाथ पकड़ के झटकता है और उसे कहता है पिया मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, चलो आओ हम लोग जाके शादी कर लेते हैं। पिया कहती है ये तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को ख़िलाफ़ जाकर उन्हें अरेस्ट ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ का कातिल दंडाता फिरता रहे और हम लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें। तो आलियार को साफ जवाब दे देती है कि मुझे लगता है कि हमारा सफ़र यहाँ तक ही है और हम आगे नहीं चल पाएंगे। आलियार कहता है कि ये तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हें फिर भी मौका देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए किसी टाइम पे भी तो मैं वहाँ पे आज भी यहाँ पे ही खड़ा रहूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, अगर तुमने वापस आना हुआ तो मैं तुम्हें यहीं पे मिलूँगा। तो पिया कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है, अब जो तुमने करना है वो कर लो। ये कहकर पिया चली जाती है और आलियार परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ, जो मैं सोच कर आया था वैसा तो हुआ नहीं। मैंने तो पिया से भागकर शादी करने का भी कह दिया है कि उसके बाप को, ताकि कोई मसला ना हो। इधर आलियार परेशान हो जाता है कि पिया को क्या हो गया, कि उसको इस बात पे क्यों नहीं यकीन आ रहा कि उसका बाप ही गलत कर रहा है हमारे साथ, वो ही ऐसे कहानियाँ बना रहा है। लेकिन वो ये सब सोचकर इतना परेशान होता है कि परेशान होकर उसके रोना आ जाता है और वो रोने लगता है और परेशान हो जाता है कि पिया क्यों नहीं समझ रही मेरी बात। और पिया